बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जो इंतखाब के हवाले से बात होगी। सबसे पहले 14 मई को पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराने का फैसला जो है वो बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजर सानी की दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, चीफ जस्टिस साहब, तमाम लोगों ने जो है वो इसके ऊपर बात की है, रिमार्क्स दिए। इसके ऊपर भी हम तफसील से जो है वो बात करेंगे कि क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है, इसमें से क्या निकल सकता है, क्योंकि अब बड़ी पार्टीज जो हैं वो इसके ऊपर स्टैंड ले चुकी हैं कि 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन होने चाहिए हैं। नवाज शरीफ साहब ने इंतखाबी मुहिम में मुल्क की साबिक अहम शख्सियात पर तनकीद ना करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। एक स्टैंड हम देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से लिया गया है। हम बात करते रहे इससे पहले उनकी वापसी के हवाले से कि वो आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। मेरे ख्याल में अब ये जो स्टैंड उन्होंने लिया है ये यकीनन आने वाली बहुत सारी चीज़ों के ऊपर या उनके पाकिस्तान ना आने या आने के हवाले से भी जो है फैसला कुन हो सकता है। कहा जा रहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की है, ताहम वो अपने भाई को नहीं मना सके और नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ पर इस वक्त डटे हुए हैं। उनका ये ख्याल है कि तरक्की करते हुए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए साजिशी अनासर को हर सूरत कानून के कटहरे में लाना होगा और उन पर तनकीद करने से वो रुकेंगे नहीं। इसके अलावा बात होगी जी भारत के रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मिले। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा है। जलील अब्बास जलानी साहब का ये भी कहना है कि भारत आबी जारियत में मुलव्वस सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ भी कर रहा है। इस हवाले से भी तफसील से होगी गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप कैसी हैं? मेरे ख्याल से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हम अपने नाज़रीन को बता दें कि आज हमारी जो को एंकर हमारी साथी जो हैं इनकी आज बर्थडे है, तो इनको बहुत बहुत बर्थडे मुबारक। और इस पर तुर्रा ये है कि इनके शौहर बैरिस्टर शाम साहब जो हैं उनकी भी बर्थडे आज ही है। उनको भी हम अपने पूरी टीम की तरफ से सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत शुक्रिया जी, सेहतमंद। और मेरे ख्याल में महंगाई का दौर है तो जरा बचत हो जाती है, एक ही दिन सारे काम निमट जाए। हाँ, नहीं ये बहुत लकी बात है, बहुत अच्छी बात है। आइए आपके सवाल की तरफ। जी तो 14 मई को पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराने का फैसला बरकरार रखा गया। 90 दिन वाली जो बात है वो अब कहाँ स्टैंड करती है ये बताइएगा, क्योंकि नजरसानी की दरखास्त तो खारिज हो गई। मुझे आयशा ये बात समझ में नहीं आती कि 14 मई की जो गिरदान कर रही है सुप्रीम कोर्ट, इससे वो अखज़ क्या करना चाहते हैं? क्या उन्होंने 14 मई को इलेक्शन करवा लिए थे? जब इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात ही नहीं मानी थी और इलेक्शन नहीं हुए 14 मई को, तो उसकी बार बार की तकरार मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। क्या इससे वो हासिल करना चाहते हैं, ये भी मेरी समझ से बालातर है। क्योंकि अब तो वक्त भी गुजर गया ना, तो फिर क्या इसमें से निकाला जा सकता है आपके ख्याल में? देखिए, गुजारिश ये है कि चीफ जस्टिस साहब जो है उनको क्या सूझ रही है, क्या उसके बैक ऑफ माइंड है, ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने अब ये तय कर लिया है कि हम ये साबित करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तमाम अदारों की माँ है, पार्लियामेंट नहीं है। लिहाजा चीफ जस्टिस साहब की ख्वाहिश ये है कि कानून साजी जो है उनसे पूछ के की जाए, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक की जाए। और इसीलिए उन्होंने जो नैब की तरमीम के हवाले से कल वो समाअत कर रहे थे उसके दौरान ये कहा, मैं रबड़ स्टैंप नहीं बनूंगा। मुझे ये समझ में नहीं आती कि वो कभी कभी मुझे यूँ लगता है कि वो दरअसल ये बावर कराना चाहते हैं कि चौधरी मैं भाई आपकी अथॉरिटी से कोई मुनकर नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन वहीं तक रहे ना। आप अपनी अथॉरिटी को पार्लियामेंट से मनवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि पार्लियामेंट दर हकीकत तमाम इज़ मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। और वो कानून साजी करने से पहले कभी कोई रवायत नहीं है कि उन्होंने चीफ जस्टिस से मशवरा किया हो, क्योंकि वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। ये हक उनका है आइन में कि वो कानून साजी करें। आपके पास एक ही इख्तियार है कि आप कानून की इंटरप्रिटेशन आइन के ऐन मुताबिक करें। ये जो आपने उठा के कानून फेंकने शुरू किए हैं ना बाहर, हत्ता कि एक कानून अभी बना नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि ये इख्तियार उनके पास है कि उसको कानून बनने से पहले ही सस्पेंड कर दिया जाए। आप मुझे बताएं ये कहाँ होता है, कौन सी दुनिया की अदालत में ये होता है? तो इस तरह की एडवेंचरिज्म जो हो रही है वो मेरे ख्याल से वही जो मैंने कहा पहले कि चौधरी साबित करने वाली बात है। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताएगा कि अब ये मामला इसी तरह तूल पकड़ता जाएगा और इसकी मुख्तलिफ किस्म की इंटरप्रिटेशंस हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक करता रहेगा, या फिर इसका कोई हल भी है? निगरान हुकूमत के पास तो आई डोंट थिंक सो कि वो मैंडेट होता है कि आप पार्लियामेंट के अंदर कोई अहम फैसला इस हवाले से कर लें। आपको लगता है कि जो अभी हुकूमत गई है उसको इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो क्लियर करने की ज़रूरत थी, या फिर इसी तरह से हम देखेंगे कि ये तूल इख्तियार करता जाएगा? देखिए, ये बात तूल इख्तियार करती चली जाएगी। मैं इसीलिए तो वो सारी गुफ्तगू कर रहा था जो आपने अभी तक सुनी, और मैं थोड़ी सी और गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि सवाल अब ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? हर एक कानून साजी में पंगा,
حکومت کے خلاف جو پٹیشن آتی ہے وہ انٹرٹین ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا جو کچھ ہو رہا ہے. اس کی اصل وجہ یہ کہ 2016 میں جو قانون شکنی, آئینی شکنی اور بدعمالی شروع ہوئی تھی وہ آج تک جاری ہے, چاہے وہ ثاقب نثار صاحب تھے, چاہے وہ آصف سعید کھوسہ تھے, چاہے گلزار صاحب تھے, اور اب بندیال صاحب ہیں. یہ غالباً تھوڑی سی سخت بات ہوگی, لیکن یہ اس لیے کہنی پڑ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو, حکومت کو تو پہلے ہی ولن بنایا ہوا تھا, اب پارلیمنٹ کو بھی ولن بنا لیا ہے. اب تیسرا ولن بننے جا رہا ہے الیکشن کمیشن. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آئین نے یہ اختیار دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ انتخابات کرانے کی واحد اور سنگولر رسپانسبلٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر ہے. خاص طور پر آرٹیکل 57 میں جو ترمیم ہوئی ہے الیکشن ایکٹ میں, اس کے بعد تو یہ اختیار خالصتاً ان کا ہے کہ وہ کب الیکشن کرانا چاہتے ہیں, زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے. زمینی حقائق کیا ہے؟ یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ہم بار بار کہہ چکے ہیں, مجھے تو اب شرم آتی ہے یہ بات ریپیٹ کرتے ہوئے بھی, کہ نئی جو مردم شماری تھی اس کو آپ نے کنفرم کیا. اس کا ایک آئینی تقاضا یہ ہے کہ 120 دن کے اندر اندر اس کی نئی حلقہ بندیاں کی جائیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیزیں جب آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں تو آپ اس کے اندر کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ وہ یہ جانتے ہیں کہ آئندہ آنے والے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے یہ سارے فیصلے اٹھا کے اس نے باہر پھینکنے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ تو ایک ایسا جج ہے جس کے فیصلے بولتے ہیں, وہ جج نہیں بولتے جس طرح آج کل رواج پڑا ہوا ہے. اب دیکھنا نہیں بخاری صاحب, یہیں پر آپ نے چونکہ آنے والے چیف جسٹس صاحب کی بات کی ہے, واٹ ایف اگر آنے والے چیف جسٹس جو ہیں وہ 90 دن میں الیکشن کرانے کا کہہ دیتے ہیں تو تب بھی صورتحال اسی طرح سے ہوگی, تب بھی یہی کہا جائے گا کہ الیکشن کمیشن سینٹی مسٹ پرویل. 90 دن میں الیکشن کا انعقاد ممکن ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے 9 مئی کے واقعات کے بعد کیسے الیکشن ہو سکتے تھے 14 مئی کو؟ کریں, ریکال کریں ذرا وہ ماحول. وہ تو اس وقت وہ ماحول ہی نہیں, ٹھیک ہے, لہذا اس کے اوپر ابھی تک بھی سوئی پھنسی ہوئی ہے, اڑے ہوئے ہیں وہ اسی طرح سے. اصل میں بات یہ ہے جو مجھے لگتا ہے, جو جتنے دیکھیں ان حالیہ سالوں میں جو میں نے 2016 سے اب تک کہا, جتنے بھی فیصلے آپ سیاسی جو ہیں عدالت کی طرف سے کیے گئے ہیں اس میں دیکھ لیں, وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں, وہ نون لیگ کی قیادت کے خلاف ہیں, اس کی لیڈرشپ کے خلاف ہیں, اور ایک لاڈلے کے حق میں ہیں. یعنی اس حد تک آگے چلی گئی سپریم کورٹ کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے جو فیسیلیٹیٹر ہے عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی کا. اب یہ تاثر جب ان کے بارے میں ابھرے گا تو آپ سوچ لیں کہ کیا کیا سوالیہ نشان نہیں اٹھیں گے. صحیح ہے. اچھا بخاری صاحب, یہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ اس وقت پورا استحقاق جو ہے الیکشن کمیشن کو سونپا گیا اور انہی کا ہے کہ الیکشن کب کرانے ہیں. اوبیسلی انہوں نے کرانے ہیں تو وہی جو ہے یہ فیصلہ کریں گے اور ان کے پاس اس وقت اتھارٹی بھی ہے. لیکن سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ یقیناً امپورٹنٹ رہتے ہیں, اور بڑی پارٹیز جو ہیں جیسا پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے, پھر پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ بھی یہی چاہتے کہ 90 دن کے الیکشن ہوں اندر, نون لیگ بھی ہے. تو اگر سٹیک ہولڈرز جب ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہو جائیں اور وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھانا شروع کر دیں, جو کہ اٹھنا شروع ہو گئی ہے, سپریم کورٹ تک لوگ پہنچ گئے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں, تو پھر اس صورتحال میں کیا طریقہ کار؟ دیکھیے ایک رپورٹ کے مطابق چیف الیکشن کمیشن صاحب نے اے این پی, باپ اور بی این پی کے وفود کی میٹنگ کے دوران یہ اندیا دیا ہے کہ الیکشن شیڈول کا اعلان جو ہے وہ آئندہ چند روز میں ہو جائے گا. تو ایک تو یہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ کیا ہونا ہے, کب ہونے ہیں, کیسے ہونے ہیں, وہ اعلان جلدی ہونے والا ہے. دوسرا جو ہے وہ آج کاف لیگ کا وفد ان سے ملا ہے, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو حلقہ بندیوں کے لیے 120 دن کا عرصہ درکار ہے اس کو کسی طرح سے مختصر کیا جا سکے. صحیح. تو مجھے اس سے 2 باتیں جو ہے وہ میرے اس کا ادراک ہوا. ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن نے کوئی سوئی نہیں پھنسائی ہوئی کہ ہم نے 120 دن وہ 90 دن وہ لے کے پورا جا کے ہم مئی میں الیکشن کرائیں گے, ایسا نہیں ہے. وہ کانشیس ہیں کہ جتنی جلدی بھی ممکن ہو سکے الیکشن کرا دیے جانے چاہیے. یہی میں نے اخذ کیا ہے اس سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اگر انتخابات کو شفاف, غیر جانبدار بنانا ہے تو اس کے لیے انوائرمنٹ یعنی چاہیے ہوتا ہے. اچھا. انوائرمنٹ کے لیے آپ کو آر اوز ڈی آر اوز درکار ہے, آپ کو جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کا تعاون درکار ہے, آپ کو
جو پرنٹنگ ہونی ہے ووٹر لسٹ کی، ووٹرز کی، ووٹس کی، یہ سارا کچھ کافی سارے مراحل ہیں جن کو حل کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا 14 مئی کو الیکشن نہ کرانے کے لیے ایک جواز انہوں نے یہ پیش کیا تھا کہ نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، نہ ہمارے پاس DROs ہیں، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے انکار کر دیا ہے بندے دینے سے. سملرلی ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ مختلف قسم کے دہشت گردی کے آپریشنز کے اندر انوالو ہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا لکھ کے دیا باقاعدہ انہوں نے کورٹ میں. اب الیکشن کمیشن کی طرف سے ایز سچ کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلد سے جلد حلقہ بندیاں بھی کرنے کی کوشش کریں گے اور جلد سے جلد الیکشن شیڈول کا اعلان بھی کریں گے. اچھا بخاری صاحب، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں اوبیسلی ان کا ایک رول ہوتا ہے الیکشن کے اندر، اور ان کو الیکشن کمیشن کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ بلایا جاتا ہے. ابھی بھی اسی طرح کی چیزیں ہوں گی؟ اگر مطلب ابھی جس طرح کا پریشر نظر آ رہا ہے، اگر الیکشن جلدی ہوتے ہیں تو یقیناً ان کی مدد تو درکار ہوگی پھر. ہاں میرے خیال سے اب ان اداروں کی طرف سے یا فائنینشیل معاملہ جات جو ہیں وہ تو سورٹڈ آؤٹ ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن یہ نئی حلقہ بندیاں، ووٹر لسٹ کا اپڈیٹ ہونا، ان کی اشاعت، اس پر اعتراضات، یہ سارے پروسیس کا حصہ ہے. یہ کوئی تخلیق نہیں کر رہا ہے اپنی طرف سے، کوئی جواز نہیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی. یہ در حقیقت صورتحال ایسی ہے کہ ان کے بغیر الیکشن کا انعقاد ممکن ہی نہیں ہے. تو ہم یہ توقع رکھیں گے کہ سپریم کورٹ کی لاج بھی رہنی چاہیے، ان کی بات میں بھی وزن ہے کہ الیکشن 90 ڈیز میں کرانے چاہیے. الیکشن کمیشن کو اپنی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ الیکشن جتنی جلدی ہو جائے وہ بہتر ہے. ایک بات جو یہاں پر وارننگ تھوڑی سی ساؤنڈ کرنے کی میں جسارت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے 2 فیصلے 2 ججوں نے تھوڑے سے PTI کے چیف کی مرضی کے خلاف یا اس کے انٹرسٹ کے خلاف کیے. تو جو ٹرولنگ ہوئی ہمایوں دلاور صاحب کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی، وہ آپ کے سامنے ہے. مگر بدلتے حالات میں جب ریٹائرمنٹ ہو جائے گی تو ان ججوں کو اس سے بھی ڈرنا چاہیے، اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے انہیں یہ ڈر ہے کہ ٹرولنگ ہماری بھی ہونی ہے. لیکن نا یہ اب کسی کے کنٹرول میں تو ہے نہیں نا سوشل میڈیا جو ہے، تو اس کے لیے بھی ان کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. اور اس صورتحال کے تحت فیصلے ایسے ہونے چاہیے جو فیصلے بولیں، ججز نہ بولیں. جیسا کہ آپ کو لگتا ہے کہ 15 ستمبر کے بعد یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے جس کے حوالے سے چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں؟ ایبسولوٹلی. میں نے پہلے بھی کہا، میں پھر کہہ رہا ہوں، قاضی فائز عیسیٰ بلیوز کہ ججز کا بولنا نہیں بنتا، ان کے فیصلوں کو بولنا چاہیے. اچھا. اور ان کے 2 فیصلے وہ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. ایک حدیبیہ پیپرز مل کا اور دوسرا فیض آباد دھرنے کا فیصلہ، آج تک وہ بول رہے ہیں. یعنی ایکسپیکٹ کریں کہ ادھر سے پھر سیدھا فیصلہ ہی آنا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میاں نواز شریف ایک بڑے اہم نقطے کے اوپر اس وقت سٹینڈ لیے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ان سے یہ درخواست کی گئی تھی ملک کی سابق اہم شخصیت پر تنقید جو ہے وہ نہ کی جائے، لیکن ان کی طرف سے درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے. نہ صرف درخواست کی گئی بلکہ ان کے جو بھائی ہیں میاں شہباز شریف صاحب، ان کی بھی پچھلے دنوں ملاقات ہوئی ہے جی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کوشش ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ کی گئی کہ ان کو کسی طریقے سے اس چیز پر راضی کیا جا سکے، لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے موقف پر ڈٹ چکے ہیں. اور بڑی لاجک جو ایک بڑی اہم لاجک جو وہ اس بات کی دے رہے ہیں وہ یہ کہ ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور جو اس کے ذمہ دار عناصر ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں ضرور لایا جائے گا، اور تنقید یقیناً ان کے اوپر جو ہے وہ کی جائے گی. جی بخاری صاحب، یہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو موقف جس کے اوپر آپ ڈٹ گئے ہیں میاں نواز شریف صاحب، کہاں لے جائے گا؟ میرے خیال سے اس کے اوپر براہ راست اس سوال کا جواب دینے کے بجائے تھوڑا سا ہمیں اس کی تاریخ میں جانا پڑے گا. وزیر اعظم ہاؤس سے نکلنے کے بعد نواز شریف صاحب نے ایک بیانیہ اپنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس کا ٹائٹل تھا ووٹ کو عزت دو. وہ اس کے اوپر اس پورے عرصے میں ڈٹے رہے ہیں. ان کے اس بیانیے کی فتح ہو چکی ہے. کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومت قائم کی گئی تھی ان کو نکالنے کے بعد وہ حکومت کی چھٹی ہو چکی ہے. پہلی کامیابی یہ بات ٹھیک ہے. صحیح. دوسری کامیابی یہ ہے کہ جو جنرل باجوہ صاحب تھے، جنرل فیض حمید صاحب تھے، جو انسٹرومنٹل تھے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد PTI کی چھٹی ہونے کے بعد نون لیگ کی قیادت میں PDM کی حکومت بھی قائم ہو چکی ہے اور 16 ماہ تک اقتدار میں رہ چکی. ٹھیک ہے جی.
یہ ایک تو ان کا یہ بیانیہ جو ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ منطقی انجام کو پہنچ کے کامیاب ہو چکا ہے. اب جس کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب جو الیکشن کمپین ہوگی اس میں کیا بیانیہ جو ہے وہ بنایا جائے. نون لیگ کو اس میں بہت مشکلات کا سامنا ہے, لہٰذا ان کا خیال یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے ان کی ذاتی شخصیت کو نقصان پہنچایا ہے, نون لیگ کو ایز اے پارٹی نقصان پہنچایا ہے, اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے. اچھا, ہوا کیا ہے, تاریخ گواہ ہے کہ ماضی کے ڈکٹیٹرز جب شب خون مارتے تھے تو ان کے شب خون مارنے کا جو آپریشن ہوتا تھا اس پر عوامی سطح پر بحث نہیں ہوتی. اچھا, لوگوں کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہوا کیا تھا. ایوب خان صاحب سے شروع ہو جائیے, ضیاء الحق صاحب کے ماشاء اللہ پر آ جائیے. اس دوران جنرل یحییٰ خان نے جو کھلواڑ کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے, ایک آدھا ملک ٹوٹ گیا. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق اور پھر جنرل مشرف, ان سب نے جس طریقے سے اقتدار پہ قبضہ کیا وہ کبھی بھی عوامی سطح کے اوپر ڈسکس نہیں ہوا. عدالتوں نے کلیبریٹرز کا رول اور ان تمام فوجی مداخلتوں کو جو 4 مرتبہ ہوئیں ان کو انڈورس کیا, انڈیمنٹی دی ان کو. ناٹ اونلی دس, یہ بھی کیا انہوں نے کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کو یہ اختیار دے دیا کہ 3 سال تک وہ اپنی مرضی سے آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. ایسا تو کسی بنانا ریپبلک میں نہیں ہوتا, یعنی دنیا کی آئینی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا جو ہمارے ان عدالتوں نے کیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جائیں جناب, اب جو انتخابی مہم ہے اس کے لیے نواز شریف صاحب کو ایک سخت بیانیہ بنانا ہے, جس کا اندیا مریم نواز جب لندن سے واپس آئی تھی تو انہوں نے بھی دیا تھا کہ اس دفعہ ہماری جو انتخابی مہم ہے بڑی جارحانہ ہوگی. نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں, نون لیگ از پلئنگ گڈ کاپ بیڈ کاپ. نو, ابھی اسی طرف آ رہا ہوں, آہستہ آہستہ چلتے ہیں نا اس طرف. ٹھیک ہے. نواز شریف کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وطن واپس آئیں اور اپنی انتخابی مہم جو ہے اس کی قیادت کریں, اور وہی اس بیانیے کو لے کے چل سکتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے, چاہے وہ عدالتی ججز تھے, چاہے وہ فوجی جرنیل تھے, جنہوں نے نواز شریف کی کاز کو نقصان پہنچایا, نواز شریف کی پارٹی کی کاز کو نقصان پہنچایا. صحیح. اب ہوا کیا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ منطق بالکل درست ہے کہ ان 5 کے ٹولے کو خاص طور سے, جس کا ذکر ہم اپنے پہلے سیگمنٹ میں کر چکے ہیں, اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے. وہی ان کے بیانیے کی ہیڈ لائن کہہ لیجئے یا شہ سرخی کہہ لیجئے وہ ہوگی. اصل میں پہلے نواز شریف صاحب کو ترقی کا سمبل سمجھا جاتا تھا اور شہباز شریف کو کہا جاتا تھا کہ وہ پرفارمنس کے سمبل ہے. اچھا بھائی صاحب, مجھے یاد آ گئی 5 کے ٹولے کا جو آپ نے ذکر کیا. ہمارے میرے خیال میں کچھ پرانے پروگرامز ہیں جس میں آپ نے جو ہے مریم نواز کے حوالے سے یہ جوڑ کے یہ بتایا کہ مریم صاحبہ نئی اس وقت لندن سے واپس آئی تھی. آپ نے کہا کہ وہ نیا بیانیہ ساتھ لے کے آئے ہیں اور یہ 5 کے ٹولے والا ہے. تو میرے خیال میں یہ اسی کا ریوائول ہے یا اسی کے اوپر میں نے ذکر بھی کیا کہ لندن سے جب وہ واپس آئی تھی تو جارحانہ الیکشن کمپین کر. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. دیکھیں جی, وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب ترقی کے سمبل سمجھے جاتے ہیں. ان کے جو لینڈ مارک پروجیکٹس ہیں وہ سارے ویزیبل ہیں. شہباز شریف واز اے پرفارمر, انہوں نے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ پرفارمنس کے سمبل تھے. بٹ انفارچونیٹلی یہ 16 مہینے کا جو اقتدار ہے اس نے شہباز شریف صاحب کو مہنگائی کا سمبل بنا دیا. لہٰذا وہ تو کسی بھی کیمپین کی قیادت اکیلے نہیں کر سکتے. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے. Therefore, it is inevitable for نواز شریف to come back. ان کی واپسی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. ایک ان کے خلاف ایسا کیس ہے جس میں انہیں سزا ہوئی ہے. وہ کیس در حقیقت ختم ہو چکا ہوا ہے اس لیے کہ اس کے باقی کے 6 ملزم جو تھے, جو مجرم بن گئے تھے کیونکہ سزا ہو گئی تھی, وہ سب رہا ہو چکے ہیں. ان سب کے خلاف مقدمہ ختم ہو چکا ہے. لہٰذا نواز شریف صاحب جب تشریف لائیں گے تو ان کو ایک حفاظتی ضمانت چاہیے اور ایک عدالت میں پیش ہونا جو ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے. تو ان پر سے بھی یہ تلوار جو لٹک رہی ہے یہ ہٹ جائے گی. سر ان کا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا نا. مجھے بتائے گا کہ پارٹی کے اندر کیا یہ ادراک ہو چکا ہے پارٹی کے اندر, کیا میاں نواز شریف صاحب کو, مریم نواز صاحبہ کو, یہاں پہ جو مین لیڈرشپ ہے اب کم از کم اتنے جارحانہ جو بیانیہ ہیں اس سے نیچے پر الیکشن نہیں جیتا جا سکتا, یا الیکشن میں جو کم از کم بھی اتنا جارحانہ بیانیہ تو ہوگا تو الیکشن میں اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو جیسا میں نے کہا کہ 16 مہینے کے بیچ جو کچھ ہوا
ان کی حکومت کے بیچ جس کی قیادت جو ہے وہ نون لیگ کر رہی تھی. obviously پرائم منسٹر نون لیگ کا تھا. اس کو سامنے رکھیں اگر آپ تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کمپین لیڈ نہیں کر سکتے. اچھا بٹ پارٹی ایک ہی ہے, اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ دیکھیے نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے. اچھا نواز شریف صاحب کا ہی رہے گا, نواز شریف صاحب کا ہی ہے. مقائی صاحب کمپلیکیٹڈ ہے سچویشن. دیکھیں آپ کی پارٹی جو ہے وہ آپ کے بھائی وزیر اعظم رہ کے 16 مہینے رول کر کے جاتے ہیں, عوام کی چیخیں نکل گئی, مہنگائی کا سمبل بن گئے. اب آپ ایک اور بیانیہ لے کر کے آ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ مطلب وہ اتنا تگڑا لگ رہا ہے کہ مطلب وہ بیانیہ اگر وہ کامیاب ہو گیا ایک دفعہ تو الیکشن بیانیہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے یہ سارے کھلواڑ کیے ہیں ان لوگوں نے پاکستان کی معیشت کی تباہی کی ہے. نواز شریف صاحب اپنی الیکشن کمپین میں یہ بتائیں گے کہ آپ پوچھئے ذرا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ انہوں نے انہیرٹ کیا کیا تھا, وہ چھوڑ کے کیا گئے ہیں. ابھی چند مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں. گردشی قرضہ جو 600 بلین تھا وہ 2400 بلین پر چھوڑ کے گئے وہ. اور جو دوسرے قرضے انہوں نے لیے جو پاکستان کی تاریخ میں یعنی 60-65 سال میں لیے گئے تھے وہ انہوں نے 4 سال میں اس سے زیادہ قرضے لیے ہیں. صحیح. یعنی میں آپ کو یہ نہیں تو اب کی بار نا وہ نون میں سے شین نکل جائے, کہیں پارٹی کے اندر بھی کیا اس بیانیے کے بعد ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ بات شہباز شریف صاحب کو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مائنس PMLN ہی از نو بڈی. اچھا ٹھیک ہے, پارٹی ہے تو وہ ہے. صحیح. یہ بات بہت سے لوگوں کے بارے میں پہلے طے ہو چکی ہے. جس نے مسلم لیگ نواز چھوڑی ہے اور دوسری پارٹیوں کو جوائن کیا ہے ویر آر دے, کہیں تذکرہ بھی نہیں ہے ان کا. تو یہ بات تو طے ہے کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بھی بنے تھے اس لیے کہ وہ نون لیگ میں تھے. وہ تین مرتبہ وزیر اعلیٰ بھی اس لیے رہے ہیں کہ وہ نون لیگ میں تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور اس کیمپین کو واقعتاً اتنا ہارڈن بنا کے وہ پیش کریں گے کہ یہ جو فوجی جنرلوں کا, یہ جو چیف جسٹسز کا یہ جو کمبینیشن تھا, اس نے ملک کی سیاسی بساط بھی الٹ دی اور معیشت کی جو تباہی ہوئی ہے ان کے بنیادی طور پہ ذمہ داری ہے. اب اس سوال کو پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اب جب وہ واپس آئیں گے کیمپین کو لیڈ کر رہے ہوں گے تو میاں شہباز شریف صاحب ان کے شانہ بشانہ نظر آئیں گے یا وہ پھر دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہمیں دیکھیے شہباز شریف صاحب جو ہے نا ابھی تو میرے خیال میں کو شانہ بشانہ اگر کر لیا جائے گا تو پھر وہ مہنگائی والی زخم تازہ ہو جائیں گے. بنیادی طور پر وہ بیک بینچر ہیں. آپ پرانی ساری الیکشن کمپین اٹھا کے دیکھ لیجئے, یا مریم نواز بہت ایکٹیو رہی ہیں, یا اس سے پہلے کلثوم نواز بہت ایکٹیو تھی, یا پھر نواز شریف صاحب ایکٹیو تھے. آپ مجھے بتائیے کہ جب 1.5 سال تک یعنی خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے تو کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی PMLN کی, ذرا مجھے ریکال کر کے بتائیں. کوئی اہم جلسہ بتا دیجئے, کوئی بڑا جلسہ بتا دیجئے مجھے. اس حوالے سے تو مریم نواز کی پرفارمنس بھی کوئی بہت اعلیٰ نہیں ہے. لہٰذا کراؤڈ پولر جو ہے PMLN میں صرف نواز شریف ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, مریم نواز آف کورس سیکنڈ ان کے بعد جو ہے. سو طے یہ ہوا کہ یہ کمپین نون لیگ صرف اس صورت میں کامیاب چلا سکتی ہے اور الیکشن جیت کے اچھی پرفارمنس دکھا سکتی ہے اگر نواز شریف صاحب واپس آ کے اس الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گے. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر بہت کچھ اور ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ یہ جو پیغام گیا ہے ان کو جو لے کے گئے ہیں, جس کے اوپر اصرار کیا ہے خود شہباز شریف صاحب نے بھی, اس پیغام کے پیچھے بھی بہت سارا وسیع منظرنامہ ہے. ان کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر آپ آ کے اپنی مرضی کا بیانیہ بنائیں گے اور ان بڑوں کو جن کو نہ چھیڑنے کا اندیہ دیا گیا ہے ان کو چھیڑیں گے آپ, تو پھر یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس وقت بجلی کے بلوں کو لے کے, they will turn against you. کیونکہ 16 مہینے کی حکومت تو آپ ہی کی پارٹی کی تھی نا قیادت میں, اور انہوں نے ضد کی ہے اس بات کے اوپر کہ بیانیہ تلخ ہوگا, بیانیہ سخت ہوگا. ان سب کو میں ایکسپوز کروں گا جنہوں نے میری پارٹی کو, میری حکومت کو اور میری سیاسی مساق کو اجاڑ کے رکھ دیا. پاکستان کی جمہوریت کے لیے جمہوریت کے لیے یہ اس لیے اچھا ہے کہ نہ ہی تو ججوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ حکومت سازی کریں اور اپنی مرضی کے بندوں کو پروموٹ کریں, نہ ہی اشرافیہ کے پاس اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہر بار ایک تیسری نئی پارٹی لانے کی کوشش کریں یا جو جس پارٹی کی حکومت ہے اس کی حکومت ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ کھلواڑ سیاسی طور پر جو ہے یہ بند ہونا چاہیے, بہت ہو گیا.
ہماری تاریخ جو ہے از کمپلیٹلی چیکرڈ ود سچ ایونٹس. میرا خیال ہے اگر جمہوریت نے اس ملک میں پنپنا ہے تو یہ سارے آپشنز ختم کرنے پڑیں گے. صحیح ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا بیانیہ جس کو اب جو مطلب اب یہ بڑا کلیئر سٹانس ان کا سامنے آ گیا ہے, یہ بیانیہ کی ایک بیس ہو سکتا ہے ان کے پاکستان آنے کی اور پھر اس کو لے کر آگے چلنے کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب بیانیہ اگر یہ کسی حد تک اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی واپسی؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں آپ کو اس بیانیے کے یعنی حقیقت پسندانہ ہونے کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا گجرانوالے کا وہ جلسہ جس میں ورچوئل ایڈریس کیا تھا نواز شریف صاحب نے, تمام تر زمینی حقائق کے باوجود انہوں نے نام لے لے کے جنرل باجوہ اور فیض حمید سے کہا تھا کہ آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. یاد ہے آپ کو؟ اس کے اوپر بہت ہلچل بھی مچی تھی یعنی ہمارے عسکری حلقوں میں. لیکن نواز شریف میں بس ایک ہی خوبی کہہ لیں یا خامی کہہ لیں, وہ بھی ڈٹ جاتے ہیں جس بیانیے کے اوپر وہ چاہیں اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں اور پھر ہلتے نہیں ہیں اس سے. نہیں تو بقائی صاحب یہ چیزیں تو پھر واپس آپ کو ایک تصادم کسی صورتحال اختیار, اگر آپ امیجن کریں تو تصادم کسی صورتحال کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں, کیونکہ ادارے کی جو پالیسی ہے یا ادارہ جس طریقے سے اپنے پرانے لوگوں کو بھی لے کر چلتا ہے, ہم نے دیکھا ہے بالکل جنرل ناصر منیر صاحب کے ساتھ باجوہ صاحب جس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے ایک فنکشن کے اندر, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کے اوپر پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک بحث تھی, تو آپ نے وہ یقیناً دیکھا ہے. تو ایک تصادم جو ہے وہ اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ اس بیانیے کے بعد میرے خیال سے تصادم کی کیفیت اس وقت موجود ہے. اچھا موجود, اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کرنا بہت ضروری ہے جو نواز شریف صاحب کرنا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی, یہاں پر اسی نوٹ پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب کا کہنا ہے جی کہ بھارت کے ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد ملے ہیں. ابھی لیٹلی جو انہوں نے بات کی ہے وہ آبی جارحیت میں ملوث ہونے کے حوالے سے کیا, سندھ طاس معاہدے کے خلاف ورزیاں جو ہے اب وہ بھی بھارت جو ہے وہ کر رہا ہے. بخاری صاحب اس سے پہلے بھی یہ جو سانحہ جڑا والا ہوا تھا اس میں بھی ناقابل تردید شواہد ملنے کے حوالے سے بات ہوئی تھی. انہی شواہد کی بات کی ہے انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ نگران وزیر خارجہ جو ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب وہ گویا ہوئے ہیں پہلی بار, اور خوب گویا ہوئے ہیں, مطلب بڑی مختصراً لیکن بہت ہی ڈھنگ کی باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں ہندوستان کے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اندر ملوث ہونے کے. میری اطلاع یہ ہے کہ اب فارن آفس یہ سوچ رہا ہے کہ ان کے اوپر مبنی ڈاسیئرز بنا کے انٹرنیشنل کیپٹلز کی فارن آفیسز کو بھیجے جائیں کہ دیکھیں ہندوستان کیا کر رہا ہے. ہم نے ایک دوسری بات ان کی سندھ طاس منصوبے کی, وہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے ابتدا کی انہوں نے وائلیشن کی جب اجازت ان کو یہ تھی کہ جو 3 دریا ہیں ان کے اوپر رن آف دا ریور کے اوپر وہ ڈیم بنا سکتے ہیں, لیکن انہوں نے بڑے بڑے ڈیم بنا کے پاکستان کا پانی روکا. اور پھر ان کو سندھ طاس منصوبے میں ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ جب سیلابوں کا وقت ہو یعنی سیلابوں کے سیزن میں ایڈوانس وارننگ دیں گے پانی چھوڑنے سے پہلے کہ دریا میں ہم پانی چھوڑ رہے ہیں تاکہ ہم آبادی کو بچا سکیں. وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ستلج میں پانی چھوڑ کے انہوں نے بغیر کسی ایڈوانس وارننگ کے جو کھڑواڑ کیا وہ آپ کے سامنے ہے, اس کی تباہ کاریاں بھی ہمارے سامنے ہیں. ایک اور بات جو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کی ہے وہ بھی میرے خیال سے بہت اہم ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے اپنی وہ کمٹمنٹ جو انہوں نے اپنی ہی 2 ریزولوشنز سیکورٹی کونسل کے اندر 1948 میں گئی تھی ان کے تحت وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرے, اور وہ حل ایسا ہونا چاہیے جو کشمیر کے لوگ جو ہیں یعنی کشمیریوں کے لیے قابل قبول ہو. یہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, یہ بھی انہوں نے ری ایٹریٹ کی ہے. دوسرا انہوں نے طالبان سپریم لیڈر ہیبت اللہ کا پاکستان پر حملوں کو حرام قرار دینے کا جو اعلان ہے اس کو بڑا خوش آئند قرار دیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پریشان تھے کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر پہلے مشکل میں ہے, ایسٹرن بارڈر بھی مشکل میں ہے, تو 2 طرف سے ہمیں ڈیل کرنا پڑ رہا تھا. تو اب اس بیان کے بعد ہم ایک طرف سے سکون محسوس کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ جو سپریم لیڈر ہیں جو ان کی زبان سے بات نکل جاتی ہے وہ ڈاؤن دا لائن پورے افغانستان کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ میرے خیال سے بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ افغانستان کی طرف سے ہمیں ایک اچھا پیغام بڑی دیر کے بعد ملا ہے, اور یقینی طور پہ پاکستان کی حکومت بھی سوچ رہی ہوگی کہ اس کو ریسیپروکیٹ کیا جائے اسی جذبے اور اسی اسپرٹ کے ساتھ. ونس اگین ہندوستان کی جو دھمکیاں ہیں
جو ہندوستان کے لیڈرشپ خاص طور سے جو ان کے نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں وہ جو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اندر سے بلیڈ کرائیں گے. یہی اشارہ ہے ہمارے فارن منسٹر صاحب کا کہ ہمارے پاس آپ کی ان حرکات کے ناقابل یقین اور یہ مضمون کوشش اس کا منہ بولتا ثبوت ہے جو سانحہ جڑاں والا کروایا گیا. سانحہ جڑاں والا بڑی گھمبیر سازش تھی. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہر چند کے یہاں پر انٹرم گورنمنٹ تھی لیکن انہوں نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا اس کے اوپر, جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے, میرا خیال سے ہندوستان کے وہ لوگ جنہوں نے پلان کیا تھا وہ بغلیں جھانک رہے ہوں گے, کیونکہ یعنی جو ریلیجیس ہارمنی ہے اس کا اتنا جلدی ریسٹور ہو جانا اور مزید تباہی سے بچنا جو ہے میں سمجھتا ہوں اس حکومت کا, خاص طور سے پنجاب کی حکومت کا اور مرکزی حکومت کا بہت بڑا کارنامہ ہے. میں نے جیسا کہا کہ فارن آفس کو اب اس کے اوپر باقاعدہ ایک کیمپین کے طور پر ایک ڈپلومیٹک یعنی کیمپین کے ذریعے دنیا کو باور کرانا چاہیے کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے اندر مداخلت کر رہا ہے, پاکستان کے اندر علیحدگی پسند تنظیمیں جو ہیں ان کو پروموٹ کر رہا ہے, ان کو فائنانس کر رہا ہے, اور دہشت گردی کے جو ان سلیپر سیلز ہیں یہاں راہ اس میں ملوث ہے اس کی انٹیلیجنس ایجنسی. تو اس کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر خارجہ صاحب نے بیان دیا ہے اس کے اندر یہ بات امپلائیڈلی موجود ہے کہ اب ہم ہندوستان کی ان حرکات کو دنیا بھر میں ایکسپوز کریں گے. بالکل, اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے. فارن آفس کو یقیناً جو ہے وہ اس کے اوپر ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرتے ہوئے اس کے حوالے سے یقیناً جو ہے وہ ایک مضبوط میسج جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے جی. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.